सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौथा हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन, नबूवत और तबलीग दीन के साथ साथ उनकी अज़वाज और औलाद के मुतल्लिक़ आपको बातें सुनाई थीं। इसके साथ साथ हमने आपको उन तकालीफ के मुतल्लिक़ भी बताया था जो आप अलैहिस्सलाम ने दीन हक की तबलीग के रास्ते में बर्दाश्त की, और किस तरह आपको निमरूद ने आग में फेंका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आग से आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। आज हम इस चौथे हिस्से में हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें जंगल और बयाबान में तन्हा छोड़ आए थे तो वहाँ उनके साथ क्या मामलात पेश आए, उनके लिए वहाँ पानी का इंतजाम कैसे हुआ, वो चश्मा ज़मज़म जिससे आज सारी दुनिया पानी ले रही है उसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसके मुतल्लिक़ हम आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको आबे ज़मज़म की अहमियत व अफादियत के मुतल्लिक़ भी बताएंगे। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखना ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले नूर इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जब भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं तो वो बर वक्त आप देख सकें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो ज़रा सी देर के लिए भी अपनी नज़रों से उन्हें ओझल नहीं होने दिया करते थे, गोद में लिए रहते थे और अपने कंधों पर बिठाते थे। ये बात हज़रत सारा की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई थी। हज़रत सारा और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिशें की मगर बेसूद, बेगमात में ज़हनी हम आहंगी पैदा नहीं हो सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म रब्बानी हुआ कि बीबी हाजरा और इकलौते बेटे को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो जाएं। जब आप अलैहिस्सलाम वादी उम्मुल कुरा में पहुंचे तो माँ बेटे को वहां छोड़ दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उस मकाम को वादी गैर ज़ी ज़रा कहा है। बंजर और पथरीली जमीन में खजूरें और पानी का मशकीज़ा रखकर कुछ कहे बगैर ही वापस जाने लगे। जब अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो बेकरारी से पूछती हैं कि अय अल्लाह के मुकर्रब बंदे, आप अलैहिस्सलाम हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के सहारे। बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। पाकबाज खातून हजरत हाजरा बोली, आप तशरीफ ले जाएं, बेशक अल्लाह हमारा कफील है, वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शीर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा को साथ ले आए और काबतुल्लाह के पास रूहा के मकाम पर जमजम के कुएं के ऊपरी जानिब मस्जिद के बालाई हिस्से में छोड़ गए। उस वक्त वहां ना पानी था और ना ही कोई आदमजाद। दोनों को वहां बिठा दिया, एक थैली और बर्तन थमा दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था और थोड़ी सी खजूरें थीं और वापस चल दिए। जब जाने लगे तो उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम पीछे पीछे हो ली और पूछा, अये अल्लाह के नबी, हमें इस वादी में जहां ना कोई मुनस और ना ही कोई चीज है छोड़कर कहां जा रहे हैं? बारहा पूछा मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि कोई जवाब तो दरकिनार मुड़कर भी देख नहीं रहे थे। बिलाखिर उन्होंने ये पूछा कि क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म है? तब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। कहने लगी, तब हमें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। फिर बच्चे की तरफ पलट आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते सनिया के मकाम पर पहुंचे और शफकत के जज्बात से मगलूब होकर मुड़कर नजर दौड़ाई। सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ओझल हो चुके थे। काबा रुख होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए और ये दुआ फरमाई, अये रब, मैंने बसाया है अपनी औलाद को ऐसे मैदान में जहाँ खेती
کہتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ اور انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اب مشکیزے کا پانی اور کھجوریں تو ہو گئیں ختم، شیر خوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہما السلام دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پر گئیں کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ پایا۔ بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر واپس نیچے آئیں۔ شیر خوار بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہما السلام بھی کسی وقت سے بھوکی پیاسی تھیں، کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف کی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان ملے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ دور پاس ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہاں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس بھاگیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہما السلام دل گرفتہ ہو کر پھر پہاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہما السلام نے بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے مابین 7 چکر کاٹے لیکن پانی نہیں ملا، تو 7ویں مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان لوگوں کی سعی یہی ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچیں تو ایک آہٹ سنائی دی، خود گویائی کے انداز میں کہنے لگیں چپ، پھر آہٹ آئی تو کہنے لگیں لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اپنی ایڑیاں یا بازو سے زمین کری دی، پانی نکل آیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھیں اور چلو بھر بھر کر برتن میں ڈالتی جاتی تھیں، اور پانی ہے کہ پھوارے مار رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم خود پیا، اپنے شیر خوار بچے کو بھی پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی۔ جب سیلاب آتے تھے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ قداء کے راستے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے کہ ایک عرصے سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ اسماعیل علیہ السلام وہاں ہیں۔ پوچھا کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں؟ بولیں گے ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نسبت پسند یعنی مانو سے تباہ تھیں۔ انہیں قبیلہ جرہم کا آنا اچھا لگا، وہ آ گئے تو پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا۔ اس طرح بہت سے گھرانے جمع ہو گئے۔ لڑکا پلا بڑھا اہل جرہم سے عربی سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو ایسے منظور نظر ہو گئے کہ انہی کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ سیدہ ہاجرہ کے ایمان، استقامت اور اللہ کی خالص بندگی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگائیے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بطور اس کی جزا کے اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اسی طرح سے نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹنے لگیں، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نعمت نقمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمت کو لے نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ لے آئیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولید ان کے فرزند کے حصے میں آئی اور بنو جرہم متولی ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ کی
حرمت کا انہیں خیال نہ رہا، ہر نووارد پر ظلم ڈھاتے اور کعبہ پر چڑھائی جانے والی نظر اپنے لیے حلال کر لیتے، نتیجتاً اپنا وقار کھو بیٹھے۔ قبیلہ خزاعہ نے ان پر غلبہ پا کر انہیں دیس سے ہی نکال دیا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معتقد تھے۔ اس قبیلے کے لوگ مکہ میں بھی آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی بشارت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں خوب اضافہ ہوا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور وہ بیٹے ان قبیلوں کے سردار بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے اللہ کی نظر تھے ہی، ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی یہ ذمہ داری نبھائی۔ ان کے بڑے بیٹے نابت کے پاس بیت اللہ کے انتظامات کی ذمہ داری رہی۔ بنو جرہم کا جو تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ تھا، اس کی بدولت وہ بھی بیت اللہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کی معاونت کرنے لگے۔ جوں جوں بنی اسماعیل کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہ مکہ سے نقل مکانی کرنے لگے۔ وہ جہاں جہاں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی اور جا بجا ان کی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں بنو جرہم نے طاقت پکڑی اور بالآخر بیت اللہ کے مجاور بن بیٹھے۔ ان کا تسلط بے حد طویل عرصے تک رہا۔ شروع میں تو انہوں نے بیت اللہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سے کعبہ کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگی۔ اب انہوں نے اس مرکز توحید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں لوگ جو نظریں پیش کیا کرتے تھے، ان کو یہ خوب ہڑپ کر لیتے تھے۔ زائرین کی خدمت کا جذبہ مزمحل ہو گیا۔ ظلم و زیادتی کر کے زائرین سے مال بٹورنے کے طریقے وضع کر لیے گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی حلت و حرمت کی حدود کو بھی ملحوظ نظر نہ رکھا۔ مکہ مکرمہ کی حکومت اور بیت اللہ شریف کی خدمت کی بدولت بنو جرہم کا قبیلہ پہلی عرب کے قبائل میں نہایت خوشحال اور طاقتور شامل ہوتا تھا۔ دولت کی فراوانی نے قبیلے کی نوجوان نسل کو آرام طلب، عیاش، متکبر اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک بنا دیا ہوا تھا۔ زائرین اور مسافروں کی عزت و آبرو اور مال لوٹنا ان کا اب معمول بن چکا تھا، یعنی حدود خداوندی کی پامالی اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شیطان ان پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ قبیلے کے معززین نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مکہ کے جان دیدہ حکمران اور قوم جرہم کا سردار مزاز بن عمرو بن حارث اس صورتحال سے بالکل مایوس ہو گیا۔ بنو جرہم کا سردار مزاز بن عمرو اپنی قوم کے ہاتھوں حرم مقدس کی بے حرمتی، زائرین سے لوٹ مار، عزت و آبرو کی تذلیل دیکھ کر اللہ کے خوف سے سخت پریشان ہو گئے تھے۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ جانے کب اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل فرما دے۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں مصروف ہی تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ یمنی قبیلے بنو خزاعہ کی ایک بڑی فوج نہایت برق رفتاری سے مکۃ المکرمہ کی جانب آ رہی ہے، اور پھر 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد قبیلہ جرہم کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا۔ ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں بنو خزاعہ کے جنگجو نے بنو جرہم کو باہر نکال کر مکہ کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داری سنبھال لی۔ جب دونوں پارٹیوں میں جنگ ہوئی، جس میں جرہم کو شکست ہوئی اور وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جاتے جاتے انہوں نے بیت اللہ کے پاس واقع کنویں زمزم میں اپنا اسلحہ اور دوسرا سامان پھینک کر کنویں کو بھر دیا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا۔ یہ خزانہ وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح سے دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے، چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیزیں خود کعبۃ اللہ کے اندر کے فرش میں بھی دفن ہے، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیں کہ اس
خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیاروں اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے تھے، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے۔ اس طرح سے یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔ ناظرین، قوم جرہم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی تھے، لہٰذا ان کی سخت ترین بد اعمالیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا اور ان سے صرف مکہ کی حکمرانی اور اپنے گھر کی خدمت کا اعزاز واپس لے کر مکہ بدر کروا دیا اور بنو خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ بحوالہ تاریخ مکہ مکرمہ محمود محمد ہمو، صفحہ نمبر 9۔ ربیعہ کی وفات کے بعد بنو خزاعہ کے ایک اور سردار عامر بن لحی نے زمام قیادت سنبھالی۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں پہلی مرتبہ بت پرستی متعارف کروائی تھی۔ اس نے ملک شام میں بت پرست قوم عمالیق سے حبل نامی ایک بت خریدا اور اسے کعبۃ اللہ شریف کے اندر نمایاں جگہ نصب کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ یوں جلدی بت پرستی کا یہ سلسلہ مکہ سمیت پورے عرب میں پھیل گیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے یعنی عامر بن لہی جہنم میں دیکھا کہ اس کی انتڑیاں آگ میں گھسیٹی جا رہی تھیں۔ بحوالہ صحیح بخاری 999۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کی سرزمین اپنے اوپر کسی ظلم اور تعدی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ بنو جرہم زمزم کا کنواں مٹی سے ڈھانک گئے تھے جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ زمانے نے کئی کروٹیں بدلیں، آخرکار اللہ رب العزت نے سردار عبد المطلب کے ہاتھوں اس چشمے کی دوبارہ کھدائی کا انتظام فرما دیا جن کے زمانہ تک اس کے آثار مٹ چکے تھے۔ جناب عبد المطلب نے سقایا کا فرض منصبی اسی خوش اسلوبی سے انجام دیا اور حجاج بیت اللہ کی ویسی ہی خدمت کی جیسی آپ کے آبا و اجداد کرتے آئے تھے، اور قوم نے بھی آپ کی بے مثال عزت افزائی کی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سردار سمجھتے تھے اور نہ ہی تھے۔ ایک مرتبہ آپ حتیم یعنی کعبہ کا غیر عمارتی حصہ اس کے اندر آرام فرما رہے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ ایک شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا طیبہ کھود ڈالو، دوسرے دن آیا تو کہنے لگا برہ کھود ڈالو، تیسرے دن کہا کہ مجنونہ کھود ڈالو اور چوتھی مرتبہ کہا زمزم۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواباً کہا نہ کبھی خشک ہوتا ہے نہ کم، حجاج کا جمع غفیر اس سے سیراب ہوتا ہے، وہ فضلہ اور خون کے بیچوں بیچ ہے اور وہ سفیدی مائل کنویں کی ٹھونک کی جگہ چونٹیوں کے بھٹ کے پاس ہے۔ نووارد نے جب اتنا کچھ بتایا، جگہ کی نشاندہی کر دی تو سردار عبد المطلب کدال اٹھائے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیے چلے۔ وہاں پہنچ کر کدال ماری تو قریش جھگڑنے لگے کہ یہ تو ان کے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں انہیں بھی حصہ ملے۔ سردار عبد المطلب کے انکار پر فریقین نے ملک شام کی قبیلے سعد بن حزیم کی ایک خاتون جو کہ کائنات تھیں اپنا فیصل بنایا۔ دوران سفر وہ سب کے سب ایک جگہ خیمہ زن تھے کہ زیادہ راہ ختم ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ وہ جو ہی اٹھی اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سردار عبد المطلب خوشی سے جھوم اٹھے اور سارے لوگوں میں جان آ گئی۔ سب نے وہیں پڑاؤ کیا، پیاس بجھائی، مشکیں بھریں۔ قریش کے ایک اور قبائل کو وہیں بلا لیا، وہ آئے، سیراب ہوئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب خدا کی قسم تم نے بازی جیت لی، آئندہ زمزم کے مسائل پر ہم آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ قسم اس خدا کی جس نے اس چٹیل میدان میں آپ کو سیراب کیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم سے بھی نوازا ہے، یہ سکون خاطر اپنی امانت سنبھالو۔ اس طرح فریقین ہنسی خوشی بغیر کائنہ کی ثالثی کے یہیں سے مکہ مکرمہ لوٹ چلے اور سردار عبد المطلب نے نادم زیست حجاج بیت اللہ کی سقائیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب خاتم الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پرچم لہراتے دنیا میں نمودار ہوئے اور اللہ صاحب عرش عظیم نے بطور معجزہ آپ کو اسراء اور معراج سے نوازا، اس وقت بطور
مقدمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھلی، اس وقت میں مکہ میں تھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا میرے سینے میں انڈیل کر سل دیا۔ بعد ازاں میرا ہاتھ تھام کر آسمان دنیا کی طرف چل پڑے، وہاں پہنچ کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام داروغ آسمان سے گویا ہوئے، دروازہ کھولیے۔ آواز آئی یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ جبرائیل ہے۔ آواز آئی کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آواز آئی کیا آپ مدعو کیے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ بعثت کے وقت حجاج بیت اللہ زمزم سے سیراب ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس پر معمور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سقائیت کو عمل صالح قرار دیا اور انہیں اس پر ابھارا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلب فرمایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ فضل اپنی والدہ کے ہاں جانا اور ان سے زمزم لے آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے دیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ اس میں ہاتھ ڈبو دیتے ہیں، فرمایا یہیں سے پلائیے۔ جب پی چکے تو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں بنو عبد المطلب پانی سینچنے اور پلانے میں منہمک تھے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ کیے جاؤ، بڑا ہی بہترین کام ہے، اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے تو میں بھی اتر پڑتا، اور اس یعنی اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کہ اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا میں تم پر اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ اس حدیث کی تائید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اے بنو عبد المطلب سینچو، اگر لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی سینچتا۔ ناظرین گرامی، دنیا کے اندر پانی کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، مگر باری تعالیٰ نے ان تمام پر زمزم کو ایسی فوقیت دی ہے اور ایسی برتری بخشی ہے جو کسی اور پانی کو نہیں بخشی۔ عام پانی کے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ کسی پانی کو برکت کی امید سے پیا جاتا ہے، مگر زمزم پینے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور برکتوں کی امید سے پیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عام پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بار گراں ہے، جبکہ زمزم کو عشق و وارفتگی کے ساتھ شہروں حجاج کرام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہ منتقل کرتے تھے، گویا حجاج کرام اسے اپنے لیے بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا اور یہ حج کی سنتوں میں سے ہے۔ کعبہ شریف چونکہ اہل اسلام کا قبلہ ہے، اس لیے حج اور زیارت کے موقع پر یہ ان لوگوں کی ضیافت کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنی روحانی برکتوں کے علاوہ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یکساں مفید ہے، اور اس وادی غیر ذی زرع میں آ بسنے والے ان دو پاکیزہ نفوس کی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے اور زمزم کی نعمت غیر متوقع مل گئی تھی، ان کی واحد کفیل تھی، یعنی پیاس میں زمزم سے سیرابی بھی اور زمزم ہی سے سیر شکمی بھی ہوتی تھی۔ ناظرین، مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی کھانے کے قائم مقام ہے اور بیماری کی دوا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے مفید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی نوش فرمایا۔ مصنف میں حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ زمزم کے چسکے کی مٹھاس پر حج مکمل
شامل ہوتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو زمزم پی کر ہونٹ چاٹتے دیکھا۔ زمزم پینے کی ترغیب، اس کی فضیلت اور فوائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوک مٹاتا ہے، بیماری کا علاج بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زمزم پی کر ایک طرف سیرابی اور توانائی محسوس کرتا ہے، دوسری طرف اس سے کھانے کی بے جا رغبت اور اشتہا ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم کھانے کا کھانا اور بیماری کا علاج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو سیر کندہ کہتے ہیں اس لیے کہ بال بچوں کی اسی سے بہترین مدد ہوتی ہے، اور زمزم باذن اللہ جس مقصد اور جس ارادے سے پیا جائے وہ بر آتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مقصد بر آری کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مقصد بر آری کے لیے ہے، شفا کے لیے پیو تو شفا ملے گی، بھوک مٹانے کے لیے پیو تو سیری ہوگی، پیاس بجھانے کے لیے پیو تو یوں بھی صحیح۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا پانی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گھٹی ہے۔ ایک اور روایت میں مزید یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ پناہ کے مقصد سے پیا جائے تو پناہ مل جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھے نفع بخش علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف زمزم پی کر ضرور دعا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زمزم کے قریب آئے، یہ حدیث سند کے ساتھ ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مقصد بر آری کے لیے ہے۔ پھر زمزم پیا اور کہنے لگے کہ میں اس لیے پیتا ہوں کہ روز قیامت پیاسا نہ رہوں۔ ناظرین، آب زمزم پروردگار کی دائمی رحمت کی نشانی ہے جو 5000 سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے پھوٹا تھا، جب ان کی والدہ پانی کی تلاش میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں۔ آب زمزم کا کنواں ہمیشہ صاف رہتا ہے، نہ اس کو کبھی پھپھوندی لگتی ہے اور نہ ہی کیڑے یا کسی قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ عام پانی کے مقابلے میں آب زمزم میں قدرتی معدنیات زیادہ ہیں۔ اس کا ذائقہ منفرد ہونے کی یہی وجہ ہے۔ زمزم کے اندر ذوالجلال نے یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ رسول کا سینہ چاک کر کے اسے زمزم سے اسی لیے دھویا گیا تاکہ اس کے اندر آسمان و زمین کے ملکوت اور جنت و جہنم کے دیکھنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ زمزم کو ادب و احترام سے پیا جائے، اس کے اندر پوشیدہ برکات سے استفادہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی کرنا اور اس کی حرمت کو پیش نظر رکھنا ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ان کاموں میں یہ پانی استعمال نہ کیا جائے جن سے اس کی توہین ہوتی ہے، مثلا اس سے ناپاکی اور گندگی صاف کرنا یا اس سے استنجا کرنا وغیرہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اس کے اندر ودیعت کردہ فوائد سے خود کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس متبرک پانی سے خوب سیراب ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، زمزم کے بے شمار نام ہیں، یہ ناموں کی کثرت بھی اسی پانی کے اعزاز کی نشانی ہے۔ دراصل یہ زمزم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی ایسی نشانی ہے جو اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی زندہ ہو جاویدہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آب زمزم کی تاریخ اور احادیث میں بتائی گئی اس کی فضیلت آپ نے جان لی۔ جب یہ مبارک پانی میسر آئے تو پئیں اور سیر ہو کر پئیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے آب کوثر پلائے کہ اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، آمین
सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश इतनी करते हैं कि आप हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में भी कर दीजिए। बताइए कि क्या आपने आखिर तक हमारी वीडियो देखी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मजीद इस किस्म की वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।